कुछ बातें आज सुन ली जाएं तो नजात बन जाती हैं और अगर ना सुनी जाएं तो पछतावा। मलकाए बल्कीस, एक ऐसी मलका जो अपनी कौम पर मुकम्मल इख्तिदार रखती थी। कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जिसकी हुकूमत सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं थी बल्कि अक़ल, तदब्बुर और शान व शौकत का मरकज़ समझी जाती थी, लेकिन इसकी असल हकीकत एक राज थी। और कुछ मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि वो आधी इंसान और आधी जिन थी। सवाल ये है, अगर ये बात दुरुस्त है तो आखिर इस कहानी की इब्तिदा कहाँ से होती है? कैसे एक ऐसी शख्सियत वजूद में आई जो ना सिर्फ इंसानों की मलका थी बल्कि जन्नात की दुनिया से भी किसी न किसी तरह जुड़ी हुई थी? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें वापस जाना होगा कदीम यमन के शहर सबा की तरफ। वो शहर जहां दौलत, ताकत और इबादत एक मुनफरिद रंग में नजर आती थीं, जहां सरसब्ज बागात, बहती नहरें और तिजारत की खुशहाली ऐसी महसूस होती थी जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो। लेकिन इस जाहिरी खुशहाली के पीछे एक गहरी गुमराही भी छुपी हुई थी। ये वो लोग थे जो सूरज की इबादत करते थे। हर सुबह जब सूरज तलू होता तो हजारों लोग जमीन पर झुक जाते और सूरज के सामने सजदा करते। कुरान मजीद सूरह नमल आयत 24 में उसी हकीकत का जिक्र मिलता है कि बल्कीस और उसकी कौम सूरज को सजदा करती थी। मलका बल्कीस की शख्सियत जितनी शानदार थी, उसकी पैदाइश उतनी ही पुरअसरार थी। इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल और रिवायात मिलती हैं। कहा जाता है कि इसके वालिद यमन के इलाके के एक अजीम बादशाह थे। दौलत और ताकत के बावजूद वो अपनी सल्तनत को मजीद मजबूत देखना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता लिख रखा था जिसे कोई समझ ना सका। रिवायात के मुताबिक इस बादशाह का निकाह एक ऐसी औरत से हुआ जो जन्नात की नस्ल से ताल्लुक रखती थी। इसी औरत के बतन से बल्कीस पैदा हुई। वक्त गुजरता गया और जब वालिद की सांसें खामोश हुएं तो बल्कीस तकदीर के तख्त पर आन बैठी। अब वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं रही थी बल्कि वो पूरे सबा की मलका बन चुकी थी। उसने अपनी अक्ल और हिकमत से एक गुमराह कौम पर मजबूत गिरफ्त कायम कर ली। ये वही जमाना था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ साथ एक गैर मामूली बादशाहत अता की। उनके लश्कर में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे, जानवर और जन्नात भी शामिल थे। ये वो वाहिद बादशाहत थी जिसमें कायनात की मुख्तलिफ मखलूक़ात एक ही परचम तले जमा थीं। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर की तरतीब देख रहे थे। परिंदे, जानवर, सिपाही सब अपनी सफों में मौजूद थे। अचानक उनकी नजर एक कमी पर पड़ी। हुदहुद मौजूद नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा। अगर वो बगैर वजह के गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, और अगर उसके पास कोई ठोस दलील हुई तो मैं उसे माफ कर दूंगा। कुछ देर बाद वो नन्हा सा परिंदा हाजिर हुआ, लेकिन उसके पर फड़फड़ाने में घबराहट नहीं बल्कि एक खास एतमाद था। हुदहुद ने अर्ज किया, मैं वहां गया हूं जहां आप नहीं पहुंचे। मैंने सबा में एक औरत को पाया जो अपनी कौम पर हुक्मरानी करती है। अल्लाह ने उसे हर नेमत दी है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं।
یہ الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حیران کن تھے۔ ایک عظیم سلطنت، بے پناہ دولت، لیکن عبادت اللہ کے بجائے سورج کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ زبردستی یا جنگ نہیں چاہتے تھے، ان کا مقصد تھا پہلے دعوت دینا پھر فیصلہ کرنا۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھا، ایک مختصر مگر نہایت واضح پیغام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط ہدہد کے سپرد کیا۔ ہدہد اڑا اور سبا کے محل تک جا پہنچا۔ جب ملکہ بلقیس نے خط پڑھا تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور فرمان بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط نہ فلسفیانہ تھا نہ طویل، بلکہ سیدھا پیغام تھا۔ تمہارا رب سورج نہیں بلکہ اللہ ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے سامنے ایسی دعوت آئی تھی جو اس کے عقیدے، اس کی بادشاہت اور پوری تاریخ کو چیلنج کر رہی تھی۔ ملکہ بلقیس نے دربار بلایا اور کہا، اے سردارو، میرے پاس ایک خط آیا ہے، مجھے اس معاملے میں تمہاری رائے چاہیے۔ ایک وزیر بولا، ہم ایک طاقتور سلطنت ہیں، اگر سلیمان جنگ چاہتا ہے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن بلقیس نے وزیر کو کہا، یاد رکھو، جب بادشاہ کسی بستی پر چڑھائی کرتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ دانش مندی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے تحائف بھیجے جائیں۔ دربار میں سب کے سر جھک گئے۔ سب جان گئے ملکہ کا فیصلہ بہت اچھا ہے۔ وہ ایک ہی وار میں دشمن کے ارادے کو پرکھنا چاہتی تھی۔ سارے قیمتی جواہرات، سونا، ہیرے اور چاندی اونٹوں پر لاد دیے گئے اور قافلہ روانہ ہو پڑا۔ سبا کی زمین سے روانہ ہو کر یہ قافلہ حضرت سلیمانیہ کے دربار کی طرف بڑھنے لگا۔ بلقیس کے دل میں ایک اور سوال بھی چھپا ہوا تھا، یہ سلیمان کون ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ طاقتور بادشاہ نہ ہوں؟ بلکہ ایک ایسی ہستی ہیں جو زمین و آسمان کے راز جانتے ہیں۔ یہی وہ تجسس تھا جس نے بلقیس کو اس سفر کی طرف دھکیل دیا جو اسے ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ سبا سے روانہ ہونے والا قافلہ دنوں کا سفر کرتا ہوا بالآخر حضرت سلیمانہ کی سلطنت میں داخل ہوا۔ جب قافلہ حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچا، اونٹوں پر لدے ہوئے جواہرات دیکھ کر دربار میں کھڑے لوگوں کی نظریں حیران رہ گئیں۔ لیکن حضرت سلیمانہ کا دربار کوئی عام دربار نہیں تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان، پرندے اور جن سب ایک ساتھ تھے۔ زمین پر سپاہیوں کی صفیں تھیں، فضا میں پرندے پرواز کر رہے تھے اور جن اپنی اپنی ذمہ داریوں میں لگے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر قافلے کے نمائندے سہم گئے۔ انہوں نے ایسی سلطنت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب قافلہ دربار میں داخل ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام وقار کے ساتھ اپنے تخت پر براجماؤ تھے، لیکن ان کے چہرے پر کوئی لالچ یا حیرت نہیں تھی۔ قافلے کے سردار نے آگے بڑھ کر کہا، اے سلیمان، ہماری ملکہ نے یہ قیمتی جواہرات آپ کے لیے بھیجے ہیں، یہ ہمارے دوستی کی نشانی ہے۔ حضرت سلیمان نے ایک لمحے کے لیے تحائف کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں فرمایا، کیا تم مجھے مال و دولت سے راضی کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ تمہارے سب تحائف سے کہیں بہتر ہے۔ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو اگر وہ اطاعت کرتی ہوئی نہ آئی تو میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ قافلے کے نمائندوں کے چہروں سے غرور ختم ہو گیا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت سلیمان کا مقصد دولت یا زمین پر قبضہ کرنا نہیں ہے۔ یہ پیغام خالص اللہ کی طرف بلانے کا ہے۔ قافلہ تیزی سے واپس لوٹا۔ راستے میں ان کے دل کانپتے رہے کہ اپنی ملکہ کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے نہ کہ تحائف کے انکار کی خبر دینی تھی، بلکہ یہ بھی بتانا تھا کہ حضرت سلیمان کی سلطنت کتنی عظیم ہے اور ان کی باتوں میں کتنی طاقت ہے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے
اپنے دربار میں اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے وزیروں اور جنات سے کہا، بلقیس کو میرے پاس لانے سے پہلے کیا کوئی اس کا تخت میرے سامنے لا سکتا ہے؟ یہ سوال کوئی معمولی نہیں تھا۔ تخت بلقیس اس کی سلطنت کی پہچان تھا، یہ اس کی شان کا مرکز تھا۔ اسے یمن سے فلسطین تک لانا کوئی عام بات نہیں تھی، لیکن یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا۔ ایک طاقتور جن آگے بڑھا اور بولا، میں یہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن پھر ایک اور شخصیت جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور اگلے ہی لمحے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا۔ یہ منظر وہاں موجود سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں۔ اب معاملہ واضح ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب بلقیس ان کے پاس آئے گی، اسے ایک ایسا منظر دکھایا جائے جو اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دے۔ اسے یہ یقین دلایا جائے کہ یہ معاملہ طاقت یا دنیا کا نہیں بلکہ اللہ کی ربوبیت کا ہے۔ سبا کے دربار میں واپسی پر قافلے نے جو خبریں سنائیں وہ بلقیس کے لیے چونکانے والی تھیں۔ تحائف واپس کر دیے گئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر اطاعت نہ کی تو ایسا لشکر آئے گا جو سبا کی زمین کو روند ڈالے گا۔ ملکہ بلقیس یہ سب خاموشی سے سنتی رہیں۔ ان کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ حیرت تھی اور خوف کے آثار تھے۔ ملکہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، اس کے پاس ایسی طاقت ہے جو انسانی بس سے باہر ہے۔ ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمانیہ سے ملاقات کریں گی۔ یہ سفر نہ کہ صرف رانی کا تھا بلکہ یہ سفر ایک قوم کے مستقبل کا بھی تھا۔ جب بلقیس اپنے جاہ و جلال کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئی، لیکن جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کی توقعات سے بالکل مختلف تھا۔ انسان، پرندے اور جن ایک ہی ترتیب میں کھڑے تھے۔ ملکہ انہیں دیکھ کر انتہائی حیران ہوئی۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کو دیکھتے ہی اس کے لیے ایک امتحان تیار کیا۔ وہ اس کے سامنے اس کا تخت رکھوا چکے تھے، وہی تخت جو پلک جھپکتے ہی یمن سے لایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا یہ تخت تمہارا ہے؟ بلقیس لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گئی۔ اس نے غور سے دیکھا، یہ بالکل اس کے تخت کی طرح تھا، لیکن کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی تھیں۔ یہ سوال نہایت باریک تھا۔ اگر وہ کہتی ہاں تو ممکن تھا کہ وہ اس امتحان میں پھنس جاتی، اور اگر کہتی نہیں تو حقیقت کے برعکس ہوتا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد بلقیس نے نہایت حکمت سے جواب دیا، یہ تو بالکل میرے تخت جیسا ہے۔ یہ الفاظ اس کی عقل اور احتیاط کا ثبوت تھے۔ اس نے حقیقت کو جھٹلایا بھی نہیں اور جلد بازی میں فیصلہ بھی نہیں کیا۔ لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ایک اور مقام پر لے گئے۔ یہ ایک شیشے کا محل تھا۔ محل کی زمین اس قدر شفاف تھی کہ اس کے نیچے بہتا ہوا پانی اور تیرتی ہوئی مچھلیاں بالکل صاف دکھائی دیتی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر بلقیس نے سمجھا کہ یہ واقعی پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس ذرا اوپر کیا تاکہ پانی میں نہ بھیگ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ منظر بلقیس کے لیے فیصلہ کن تھا، کیونکہ اس نے اسے دکھا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں ہر چیز عقل، حکمت اور اللہ کی قدرت سے ممکن ہے۔ اور یہ کہ دنیاوی حواس اور ظاہری دیکھنے پر بھروسہ کرنا ہمیشہ حقیقت نہیں بتاتا۔ اسی لمحے بلقیس کا دل جھک گیا۔ اس نے کہا، میں ایمان لاتی ہوں اللہ پر جو سلیمان کا بھی رب ہے اور میرا بھی۔ سورج کی پوجا کرنے والی ایک عظیم سلطنت کی رانی اب اللہ واحد لا شریک کی بندگی میں داخل ہو چکی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پورے قصے میں قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟
اور کون سی تفصیلات ہمیں تفاسیر اور تاریخی روایات سے ملتی ہیں؟ قرآن کی سورۃ النمل آیات 20 سے 44 تک اس قصے کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ تفاسیر اور بعض تاریخی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ملکہ بلقیس آدھی انسان اور آدھی جن تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی والدہ ایک جنات کی عورت تھیں اور اس کے والد انسان تھے۔ یہ روایت زیادہ تر اسرائیلیات کے ذریعے پہنچی ہے اور مفسرین نے اسے ضرور بیان کیا ہے، لیکن قطعی حکم کے طور پر نہیں۔ بلقیس کے محل، اس کے تخت کی بناوٹ اور اس کی شخصیت کے متعلق مختلف تفصیلات کتب تاریخ میں بھی مذکور ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ملکہ کے پاؤں اور پنڈلیاں جنات کی طرح بالوں سے بھری ہوئی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے شیشے کے محل میں آزمایا۔ یہ روایت بھی قرآن میں نہیں بلکہ تفاسیر اور قدیم حکایات میں ملتی ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس نے ایمان لانے کے بعد حضرت سلیمان سے نکاح بھی کیا، لیکن یہ روایت بھی اختلافی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے نہ تو بلقیس کے جن ہونے کی بات کی ہے، نہ اس کے جسمانی اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ قرآن نے صرف اس کی قوم کے عقیدے، اس کی عقل و دانش اور آخرکار اس کے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد محض کہانی سنانا نہیں بلکہ ہدایت دینا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور رانی بھی آخرکار اللہ کے سامنے جھک گئی۔